73 का आइन नाना ने बनाया था और नवासे ने उस आइन का आज कलाकुमा कर दिया, किस्सा ही तमाम कर दिया, किस्सा ही ख़त्म कर दिया। हम ही इस मुल्क के मालिक हैं, हम ही इस मुल्क की ताकत हैं, हम ही इस मुल्क के रहबर हैं, हम ही इस मुल्क के लीडर हैं, हम ही इस मुल्क के तरक्की की राह पे लेके जाने वाले हैं। हमसे ताकतवर ना इस मुल्क में कोई जमहूरियत है, ना इस मुल्क में कोई सियासतदान है, ना अवाम है हमसे ताकतवर। हम ही ताकत का सदर मुमलकत के इख्तियारात पे बात की है, जबकि यहाँ भी वो एक इख्तियार पे डंडी मार गए, लेकिन फिर भी चलो यहाँ भी उनके पास आए दुरुस्त आए। रुपए पैसों वालों को, कारोबारी लोगों को जब टिकटें देंगे और असम्बलियों में भेजेंगे, ऐवान में भेजेंगे, तो फिर इसी तरीके के साथ बोलियां भी लगेंगी और इसी तरीके के साथ आइन का मजाक भी होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपको अपने डिजिटल चैनल पे खुश आमदीद कहते हैं। नाजरीन, आज का दिन 10 नवंबर 2025 ना सिर्फ हम याद रखेंगे बल्कि हमारी आने वाली नस्लें भी ये दिन याद रखेंगी। और ये दिन जो है ये इसलिए याद रखा जाएगा कि आज के दिन जो पार्लिमान ने जो काम किया है, हमारे अपर हाउस ने जो काम किया है, 27वीं आईनी तरमीम जो पास की है, वो किस तरह से पास हुई, उसके मकासद क्या थे और क्या आगे चल के ये 27वीं आईनी तरमीम जो है वो इदारों के बीच ताकत का तवाज़न ख़राब करेगी, इख्तियारात का तवाज़न ख़राब करेगी। ये फैसला तो फ्यूचर ही करेगा। लेकिन आज बड़ी दिलचस्प सूरत हाल रही, हुकूमत को वोट तो पूरे कर लिए लेकिन कैसे किए, इस पे बात करेंगे। और उसके बाद मौलाना तकी उस्मानी साहब जो हैं उन्होंने भी एक बयान दागा है, लेकिन तब दागा है जब पानी सर से गुजर गया, या कह लें कि जब चिड़ियां चुग गई खेत, तब उन्होंने ये बात की है। आज का सेशन कैसा रहा और 27वीं आईनी तरमीम किस तरह से हुई, इस सब का अहवाल जानेंगे। राय गुलाम अली साहब हमारे साथ मौजूद हैं, चलते हैं उनकी तरफ और करते हैं उनसे बात। अस्सलाम वालेकुम राय साहब। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? जी मैं बिल्कुल ठीक, आप सुनाएं जी। अच्छा राय साहब, ये बताएं, आज बड़ा दंगल लगा अपर हाउस में, जिस तरह से जो है वो नंबर पूरे किए गए। हुकूमत का तो दावा था कि हमारे पास नंबर पूरे हैं, हम तो ऐसे चुटकियों में फैसल वाडा साहब और दीगर जो है मुक्तदरा के जो माउथ पीस हैं, वो कह रहे थे कि ये तो चुटकियों में काम है, हम जो है वो तरमीम जो है मंजूर करवा लेंगे शेक वाइज। तो 59 के करीब शेक जो है वो यहाँ शेक वाइज मंजूरी हुई। तो क्या कहते हैं, किस तरह रहा आज सारा दिन? सबसे पहले आतिफ साहब, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, मैं यही कहूँगा, हमें ये उम्मीद नहीं थी कि इस तरीके के साथ हमारे जो हमारे नुमाइंदे हैं, जिनको हम चूज़ करते हैं, जिनको चुनते हैं और वो हमारे लिए आइन बनाते हैं, बड़ा अफसोस हुआ आज कानून साजी करते हैं। जिस तरीके के साथ ज़ाहिर बात है वो आइन बनाते हैं, कानून साजी करते हैं और वो फिर इम्प्लीमेंट होता है। और 73 का आइन नाना ने बनाया था और नवासे ने उस आइन का आज कलाकुमा कर दिया, किस्सा ही तमाम कर दिया, किस्सा ही ख़त्म कर दिया। जिस तरीके के साथ आज 2 फैसला कुन वोट डले और वो 2 सेनेटर्स का जो किरदार रहा, एक सैफ अबड़ो साहब और दूसरे अहमद खान साहब जो हैं JUIF के, इस पे हामिद मीर साहब ने एक ट्वीट किया है, मैं तो उनका ट्वीट कोट करूंगा। उन्होंने कहा कि जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और JUIF ये ठेकेदारों को, ब्रोकरों को, बड़ों को पैसे लेके या रुपए पैसों वालों को, कारोबारी लोगों को जब टिकटें देंगे और असम्बलियों में भेजेंगे, ऐवान में भेजेंगे, तो फिर इसी तरीके के साथ बोलियां भी लगेंगी और इसी तरीके के साथ आइन का मजाक भी होगा। और आइन का जो मजाक आज उड़ाया गया वो पाकिस्तान ने और पूरी दुनिया ने देख लिया। ये तारीख बन गई। आइन का मजाक नहीं था, ये अवाम का मजाक था मेरे ख्याल में। डेफिनेटली ये हमारे वोट के तकद्दुस का मजाक था। हाँ, ये पाकिस्तान के जो 25 करोड़ लोग हैं उनका मजाक था कि आपके वोट की कोई हैसियत नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है, जैसा हम चाहेंगे हम करेंगे, आप सिर्फ कीड़ों मकोड़ों की तरह हम आपको ट्रीट करेंगे और जब वोट की बारी आएगी तो हम आपसे वोट भी ले लेंगे। बल्कि वो भी अब फॉर्म 47 वाला सिलसिला, बल्कि अब एक स्टेप मेरे ख्याल है उससे आगे चला गया है कि अब तो बिला मुकाबला लोग मुंतखब हो जाते हैं। बिल्कुल ऐसी बात है, बिला मुकाबला वाली बात भी है। और यही जो सेनेटर जो हैं जिनका नाम मैंने अभी लिया, अबड़ो साहब, सैफ अबड़ो साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 2021 में इनको सेनेटर के लिए जनाब मुंतखब किया सिंध वाली सीट से। सिंध से ये मुंतखब हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के प्लेटफॉर्म से।
اور پھر جس طریقے کے ساتھ انہوں نے آج فیصلہ کن اپنا کردار ادا کیا اور ساتھ ہی استعفیٰ دے کے بھاگ گئے. بھائی آپ نے استعفیٰ کیوں دیا ہے؟ اتنا آپ کا ضمیر. اچھا مزے کی بات آپ کو بتاؤں, اس کو جناب وہ سینٹ کے اندر ایک رکن ہے, خاتون رکن ہے, فلک ناز چترالی, انہوں نے کہا کہ صاحب صاحب آپ کدھر جا رہے ہیں, آپ مطلب ساروں نے واک آؤٹ جب کیا تو یہ کھڑے ہو گئے وہاں, یہ نہیں گئے, تو انہوں نے کہا آپ کیوں نہیں جا رہے تھے؟ انہوں نے کہا جی میں مجبور ہوں. تو کس چیز کی مجبوری ہے آپ کو؟ کہتا میں مجبور ہوں. آج ایک سینیٹر اپنے آپ کو کہہ رہا ہے کہ میں مجبور ہوں. مجبوری تھی, اس سے پہلے خبر تھی کہ نیب کے کیسز تھے ان پہ, ٹیکس چوری پہ کیسز تھے ان پہ, اور زرعی زمین کے قبضوں کے کیسز پہ ان پہ کیسز تھے. وہ کیسز جو ہیں وہ اس میں الیکشن کمیشن سے ان کی مبینہ طور پہ جان چھڑائی گئی اور اس کے بدلے یہ دن کے لیے کمٹمنٹ لی گئی کہ آپ ہمیں ووٹ دیں گے. اچھا مبینہ طور پہ یہ بھی خبریں چل رہی ہیں, اللہ جانتا ہے کتنا جھوٹ ہے کتنا سچ ہے, بہرحال یہ سوشل میڈیا پہ یہ خبریں چل رہی ہیں. اور دوسرے جو سینیٹر صاحب ہیں JUIF سے, جن کا باقاعدہ نوٹیفیکیشن آ گیا, انہوں نے جناب بھیج دیا ہے کہ ہم اس کو پارٹی سے نکالتے ہیں. JUIF نے آفیشلی ان کو پارٹی سے نکال دیا ہے, شوکاز نوٹس. آپ نکالنے کا کیا فائدہ, مطلب آپ پارٹی کو کنٹرول نہیں کر سکتے. اب میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب جو ہے نا, وہ بھی عمران خان صاحب جو ہیں, دیکھیں اب ظاہر ہے عمران خان صاحب نے بھی کن پہ بھروسہ کرنا ہے, اپنی کور کمیٹی ہے, اپنے لوگ ہیں, ان پہ بھروسہ کرنا ہے. دیکھیں جمہوریت تو ہوتی ہے کہ عوام کی بات ہوتی ہے, عوام کے لیے گورنمنٹ ہوتی ہے اور عوام کے مفاد کے لیے ہوتی ہے. مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو ترمیم ہے اس میں عوامی مفاد کتنا کو ہے, عوام کے لیے اس میں کتنا کو؟ میرا خیال ہے ایک بھی کوئی شک نہیں ہے عوام اس میں, کوئی عوام کے ریلیٹڈ کوئی بات, مہنگائی کے لیے کوئی شک نہیں, نہ گھی چینی آٹا, مطلب عوام کے فنڈامنٹل رائٹس سستی کرنے کے لیے, اور فکس کوئی ایسی بات ہو کہ 40,000 سے کم جو کمپنی دے گی, کوئی ادارہ دے گا, مطلب مزدور کو وہ دے گا تو ہم اس کو بند کریں گے اور اس پہ سزائیں دیں گے ان مالکان کو. لیکن کوئی چکر ہی نہیں, ابھی بھی 22,000 پہ 15,000 پہ لوگ کام کر رہے ہیں. ابھی بھی چھوٹے چھوٹے بچوں کے لیے کوئی آئین بنا ہے, جو چھوٹے چھوٹے بچے کام کر رہے ہیں ان کے لیے کبھی گورنمنٹ نے کوئی ایسی پالیسی بنائی ہے؟ بہت سی باتیں کرنے والی ہیں عوام کے لیے, فنڈامنٹل رائٹس کی بڑی چیزیں ہیں. کاش یہ 27ویں آئینی ترمیم فنڈامنٹل رائٹس پہ بنتی, آئینی حقوق پہ بنتی. خواتین آج بھی اندر ہیں, فلک جوید, طیبہ فلک جوید, صنم جوید, ایک بوڑھی ڈاکٹر یاسمین راشد, خواتین کی تذلیل ہو رہی ہے, عورتوں کی تذلیل ہو رہی ہے, چار دیواری کی جو پامالی ہو رہی ہے, صحافیوں کا کلا کما کیا جا رہا ہے. اور دوسری سائڈ پہ پنجاب گورنمنٹ یوٹیوب چینل بنا کے وہاں پروپیگنڈا کر رہی ہے. وہاں یوٹیوب چینل بنانے کا مقصد یہ تھا کہ آپ, میری بات دوسری طرف چلی گئی ہے لیکن بات آپ کو وہی کر رہا ہوں, لب لباب وہی ہے کہ اس چینل سے گورنمنٹ کی اچھی اچھی چیزیں بتانی تھی. آپ وہاں بیٹھ کے آپ کی جو مخالفین پہ تنقید کر رہے ہیں. بہرحال مفتی تقی عثمانی صاحب نے بھی اب بیان دیا ہے, مطلب ایک سانحہ مرید کے میں بھی ہوا, باقی بھی سانحات ہوئے, لیکن یہ جو ہمارے علماء ہیں, مطلب یہ ابھی انہوں نے بیان دیا ہے کہ جی یہ مطلب معافی مانگنی چاہیے اور احتساب ہے اسلام میں اور یہ ہے وہ ہے. تو مفتی تقی عثمانی صاحب کو اب کیسے ایک دم سے انہیں ضرورت پڑی, محسوس ہوئی؟ حالانکہ مفتی تقی عثمانی صاحب یہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو یہ ترامیم لکھ رہے ہیں, ظاہر ہے وہ پڑھے لکھے ہیں نا, کیا انہیں اسلام کا نہیں پتا؟ کہ کیا انہوں نے آئین کا آرٹیکل جو ہے وہ 2A نہیں پڑھا, جس میں کہتے ہیں کہ سپرمیسی جو ہے صرف خدا کی ہے, اللہ کی ہے, اور جو انسان کے پاس اختیارات ہیں وہ امانتن ہے. تو کیا امانت میں خیانت نہیں کی گئی؟ بالکل ایسی بات. کیا آئین کو جو ہے وہ کہہ لیں کہ اپنی مرضی کی شکیں, مطلب ایک شخص یا ایک گروہ کی مرضی کا آئین نہیں گھڑ دیا گیا آپ کے خیال میں؟ اور تقی عثمانی صاحب پہلے کیوں نہیں بولے, اور ہمارے علماء کا کردار کیا ہے اس میں؟ دیکھیں مفتی تقی عثمانی, آپ کو پتہ ہی حال ہی میں ایک 500 طاقتور مسلمانوں کی لسٹ جاری ہوئی جس میں وہ بھی شامل ہیں, ٹاپ 10 میں شامل ہے. اتنے بڑے طاقتور, نامی گرامی, ان کا ایک نام ہے, ان کا قد ہے. یہ آج جو انہوں نے اپنا ایک ڈیسیجن لیا, انہوں نے کہا ہے کہ ان کو رجوع کرنا چاہیے. یہ جو تمام اراکین ہیں جنہوں نے یہ ترمیم پاس کروائی ہے, اس ترمیم میں انہوں نے صدر مملکت کے اختیارات پہ بات کی ہے, جبکہ یہاں بھی وہ ایک اختیار پہ ڈنڈی مار گئے. لیکن پھر بھی چلو یہاں بھی ان کے پاس دیر آئے درست آئے, لیکن چلو انہوں نے حق کی بات کی, یہ اسی کو مان لیتے ہیں کہ اسلام, انہوں نے ذکر کیا خلفائے راشدین کا, اسلام کا حوالہ دیا کہ اسلام میں بھی اس چیز کی اجازت نہیں. اسلام بھی کہتا ہے کہ ہر بندے کا جو ہے وہ
جو اس کا ہے اس کا وہ احتساب ہونا چاہیے. اسلام احتساب کی خود کہتا ہے. حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ احتساب مانگا جائے, میرے حکومت کے بارے میں سوال کیا جائے. لوگ ان سے سوال کرتے تھے مسجد نبوی میں بیٹھ کے. حضرت عمر فاروق کی مثال آپ کے سامنے, کرتے والی مثال کیا ہے کہ ان پہ سوال کیا گیا کہ آپ کا قد لمبا ہے لیکن جو کپڑا ملا تھا وہ تھوڑا تھا, آپ کی کیسی تو آپ کا کیسے بن گیا؟ انہوں نے پھر اس کے لیے اپنے بیٹے کو پیش کرنا پڑا اور اس کے بیٹے نے گواہی دی کہ میں نے اپنے حصے کا کرتا جو ہے وہ اپنے باپ کو دیا اور میرے باپ نے اس کھدر کے کپڑے سے اپنا. اور آئین میں بھی یہ لکھا ہوا ہے کہ آپ کی کوئی شک جو ہے وہ اسلامی تعلیمات کے سے باہر نہیں ہوگی. تو اسلامی تعلیمات تو احتساب کا کہتی ہیں, احتساب سے کوئی بالاتر نہیں ہے. دیکھیں سب سے بڑی بات ہے, مفتی تقی عثمانی صاحب نے جو بات کی ہے, ہم مسلمان ہیں, ہم نے کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یہ دین جو ہے سب سے پہلے اس پہ ہم جب زندہ ہیں نا تو ہمیں آخرت پہ اگر یقین ہوگا تو ہم مسلمان ہیں. اور آخرت پہ یقین اسی چیز کا نام ہے کہ ہم نے آخرت میں اللہ کو جواب دینا ہے, یعنی کہ ہم نے اللہ کو تو جواب دینا ہے. لیکن آپ دنیا میں آپ احتساب سے ڈر رہے ہیں کہ لوگوں کو, بھائی آپ اتنے بڑے عہدے پہ جاتے ہی کیوں جاتے ہیں کہ آپ سے احتساب نہ کیا جائے؟ واہ جی واہ, چوپڑیاں بھی نالے دو یہ تو صدر مملکت صاحب بالکل نہیں. اور اس کے بارے میں میں کہتا ہوں کہ مفتی تقی عثمانی سمیت پورے مفتیان عالم اسلام کے جتنے بھی پاکستان کے مفتی ہیں ان کو اس پہ بات کرنی چاہیے اور ان کے خلاف فتویٰ دینا چاہیے. فتویٰ دے کے فتویٰ دیں جو مرضی کریں. یہاں پہ جو آسمانی طاقتیں ہیں ان کے کہنے پہ چیزیں ہوتی ہیں. آسمانی طاقتوں نے جب سے یہ ملک بنا ہے انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم نے اس پہ رول کرنا ہے, اور انہوں نے بار بار اس چیز کا اعادہ کیا. انہوں نے کبھی جو بانی پاکستان ہیں ان کی ایمبولینس کا پیٹرول ختم کروا کے بیچ سڑک کے روک کے انہوں نے کہا کہ ہم سے طاقتور کوئی نہیں ہے. کبھی انہوں نے لیاقت علی خان کو جو ہے وہ قتل کروا کے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ ہم سے طاقتور کوئی نہیں ہے. کبھی انہوں نے بے نظیر کو مروا کے یہ, کبھی بھٹو کو پھانسی دلوا کے, کبھی نواز شریف کو نکال کے, کبھی عمران خان کو نکال کے. تو ہر دفعہ وہ ارادہ کرتے ہیں اور اس بات کی تجدید کرتے ہیں, تجدید عہد کرتے ہیں کہ ہم سے طاقتور کوئی نہیں ہے. ہم ہی اس ملک کے مالک ہیں, ہم ہی اس ملک کی طاقت ہیں, ہم ہی اس ملک کے رہبر ہیں, ہم ہی اس ملک کے لیڈر ہیں, ہم ہی اس ملک کے ترقی کی راہ پہ لے کے جانے والے ہیں. ہم سے طاقتور نہ اس ملک میں کوئی جمہوریت ہے, نہ اس ملک میں کوئی سیاستدان ہے, نہ عوام ہے ہم سے طاقتور. ہم ہی طاقت کا سرچشمہ ہیں. تو یہ صورتحال ہے. 27ویں آئینی ترمیم ہو گئی. آپ دیکھیں گے یہ زخم جو لگا ہے آج پاکستان کے آئین کو, یہ شاید دہائیاں لگ جائیں گی اس زخم کو جو ہے وہ بھرنے میں. اور شاید کوئی موقع ایسا ہے جب یہ جمہوری لوگ جنہوں نے آج ووٹ دیا ہے یہ مل کے بیٹھے اور سوچے کہ انہوں نے آئین کے ساتھ کیا کیا ہے, انہوں نے اپنے ساتھ کیا کیا, انہوں نے ووٹر کے ساتھ کیا کیا ہے. تو شاید یہ پھر زخم بھر پائے گا, جو مجھے تو بظاہر مستقبل قریب میں ایسا ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا. بہرحال آگے دیکھتے ہیں. اب یہ ترمیم جو ہے وہ قومی اسمبلی میں جائے گی جہاں پہ 242 ووٹ جو ہے وہ اس ترمیم کو پاس کرنے کے لیے چاہیے ہوں گے, جبکہ حکومت کے پاس اس پہ 237 ممبر ہیں اور یہ ترمیم جو ہے وہ آسانی سے پاس ہو جائے گی. اور آج جو پرویز اشرف صاحب ہیں, راجہ پرویز اشرف, انہوں نے دو مکے لہرا کے کہا, انہوں نے کہا کہ جی اب ہم دیکھ لیں گے سینے پہ ہاتھ مار کے, اب ہم پی ٹی آئی کو دیکھ لیں گے. بھائی آپ نے دیکھنا ہوتا تو آپ پہلے دیکھ لیتے, پہلے آپ نے دیکھا نہیں گیا. اگر دیکھ سکتے ہوتے آپ تو یہ ترامیم نہ کرتے, طاقتوروں کے جو قدموں میں ہے وہ سجدہ ریز نہ ہوتے. تو اگر آپ دیکھنا ہوتا تو عوام میں جا کے دیکھتے. سیاستدان ہمیشہ عوام میں جا کے چیزوں کو دیکھتا ہے. بہرحال آپ کی اپنی مرضی ہے, اللہ نے آپ کو یہ جو ہے وہ عہدہ دیا ہے, آپ کس طرح اس کا ظاہر ہے حساب بھی آپ نے دینا ہے. اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو اور اس کی عوام جو ہے وہ خوشحال ہو. مجھے اور رائے غلام علی صاحب کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.